ناظرین، सन 23 हिजरी इख्तिताम पजीर होने को था। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तय कर लिया था कि अगले साल पूरी ममलिकत इस्लामिया का दौरा करेंगे। एक एक सूबे में 2-2 माह क़याम करके खुली कचहरी लगाएंगे ताकि अगर किसी भी शहरी को कोई तकलीफ हो तो वो बिला झिझक बयान कर सके। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे सलामत रखा तो मैं इराक के मसाकीन के लिए ऐसा इंतजाम कर जाऊंगा कि उन्हें मेरे बाद कभी किसी की जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, ये वो दिन थे कि जब इस्लाम मशरिक व मगरिब में फैल चुका था और तकरीबन पूरी दुनिया में हक का बोलबाला हो चुका था। दीन इस्लाम ने हर तरफ अमानत व दयानत, अदल व इंसाफ, अखुवत और हमदर्दी के फूल खिला दिए थे। बदी की ताकतें मुंह छुपाकर मंजर आम से गायब हो चुकी थीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फलता फूलता देखकर मुतमईन थे। अब उनकी दो ही ख्वाहिशें रह गई थीं, एक अल्लाह के रस्ते में शहीद होने की, दूसरी अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की। नाज़रीन, सन 23 हिजरी में हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज के लिए तशरीफ ले गए। वापसी में वादी अबतख में ठहरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, इलाही मैं उम्र रसीदा हो गया हूँ, मेरी कुव्वत कमजोरी में तब्दील हो रही है, मेरी रियाया दूर दूर फैल गई है, डरता हूँ कि अब कहीं उनके हुकूक में कोताही न हो जाए। फिर उन्होंने बारगाह इलाही में अपनी दोनों तमन्नाएं एक साथ पेश कर दी, या अल्लाह मैं तेरी राह में शहादत और तेरे रसूल के शहर में मौत की इल्तिजा करता हूँ। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों बातें एक साथ वाक़ होना मुश्किल था। शहादत और वो भी मदीना में कैसे मुमकिन था? अब मदीना तैयबा पर किसी बैरूनी ताकत के हमले का कोई खतरा न था, वहां जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी तरफ खिलाफत की भारी जिम्मेदारियों के पेश नज़र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खुद किसी महाज पर जाकर लड़ना भी मुश्किल था, और अगर वो बाहर किसी महाज पर जाकर लड़ते और शहीद हो भी जाते तो उस सूरत में उनकी मदीना तैयबा में वफात या तदफीन न होती, क्योंकि मुर्दे को तदफीन के लिए दूसरे इलाके में मुंतकिल करना इस्लामी शरअ में नामुनासिब है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए ये दोनों सादतें तय कर दी और उनकी दुआ को कबूल कर लिया। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज से वापस आकर हस्बे मामूल सरकारी जिम्मेदारियों की अंजामदही में मशगूल हो गए थे। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक मजूसी गुलाम फेरोज अबू लुअलु रिहाइश पजीर था। वो 2 साल पहले सन 21 हिजरी के दौरान फारिस की आखिरी हुदूद में बर्पा होने वाली तारीखी लड़ाई मार्का नेहामंद में गिरफ्तार हुआ था और गुलाम बनकर हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में आया था। ये बैक वक्त बढ़ई, मुसव्विर और लोहार था। मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाने में बहुत मशहूर था। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना में बालिग गैर मुस्लिम गुलामों को रहने की मंजूरी नहीं देते थे, मगर हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस सिफारिश पर कि इस गुलाम की हुनरमंदी से अहले मदीना को फायदा होगा, फेरोज को रिहाइश की इजाजत दे दी। उस दौर में ये दस्तूर था कि ऐसे हुनरमंद गुलामों से जाती खिदमात लेने के बजाय उन्हें सनत और हिरफत का मौका दिया जाता था। जो आमदन होती उसमें से एक तयशुदा हिस्सा आका वसूल कर लेता, जिसे खराज कहा जाता था। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फेरोज की आमदन से योमिया 2 दरहम वसूल करते थे, क्योंकि उसका कारोबार खूब चल निकला था। फेरोज को इतनी रकम की अदायगी करह गुजरती थी, इसलिए एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास हाजिर होकर शिकायत की कि मेरे आका मुझसे बहुत ज्यादा खिराज वसूल करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, कितना वसूल करते हैं? वो बोला, रोजाना 2 दरहम। आपने दरियाफ्त किया, तुम कौन कौन से हुनर से कमाते हो? बोला, बढ़ई, लोहार और नक्काशी के काम से। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन कामों की आमदन के लिहाज से तो वसूल की जाने वाली रकम ज्यादा नहीं है,
فیروز یہ کہتے ہوئے غصے میں چلا گیا کہ ان کا در عدل میرے سوا سب کے لیے کشادہ ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے 2-4 دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے دیکھا تو اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا، سنا ہے تم پون چکی اچھی بنا سکتے ہو، مجھے بنا دو گے؟ وہ عجیب لہجے میں بولا، ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ فہم و فراست کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں۔ ساتھیوں سے فرمایا، سنو، یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے، جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک اور اندازے کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔ اور پھر چند روز بعد بدھ 27 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پے 6 وار کیے۔ ہمت و برداشت کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیخ و پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کی آواز نہ آئی تو پچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زنی میں نہایت مشاق ہے۔ آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، جن میں سے 9 آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کے بجائے اسی وقت اپنے گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، فیروز نے قاتلانہ حملے کے لیے ایک خاص قسم کا خنجر تیار کیا تھا جو مدینہ طیبہ یا عرب معاشرے میں نئی چیز تھی۔ اس کے 2 پھل تھے اور دستہ درمیان میں تھا۔ خنجر کو زہر آلود بھی کر لیا گیا تھا کہ حملہ ناکام رہنے کا امکان کم سے کم ہو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابو لولو فیروز ایران کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، جس نے ایران کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ زخم کھا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفۃ المسلمین کا شکم چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المؤمنین کی آواز ابھری، ابن عباس، جا کر دیکھو کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ کر آئے اور بتایا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا، جی ہاں وہی۔ فرمایا، اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ پھر فرمایا، حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غذا کے طور پر پہلے نبیذ اور پھر دودھ دیا گیا، مگر سب کچھ پیٹ کے زخم کے رستے خارج ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حالت میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دے۔ ناظرین، اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا
کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا، بیٹا شلوار اوپر رکھنا، کپڑا صاف رہے گا اور یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ اپنے اوپر چڑھنے والے قرض کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حساب لگوایا جو 86,000 درہم بنے۔ بیٹے کو ان کی ادائیگی کی ترتیب سمجھائی۔ ناظرین، اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی اور عادل حکمران ہیں، اب شہادت کا مرتبہ پا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف کا کوئی اثر لیے بغیر حسرت کے ساتھ فرمایا، کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ جزا۔ ناظرین، اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعی سب سے اہم تھا۔ رفقا نے مشورہ دیا کہ کسی کو جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مر کر بھی۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی منتقلی کی فکر ضرور لاحق تھی، چنانچہ آپ نے نہایت معقول فیصلہ کرتے ہوئے 6 بزرگ صحابہ کرام، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک جماعت کو نامزد کر دیا اور فرمایا، میری موت کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد یہی 6 حضرات پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت تھے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دم تک خوش رہنا مشہور و معروف تھا۔ ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے 7ویں فرد جو اس وقت تک حیات تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہیں اس شورا سے الگ رکھا، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھی۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شورا میں فقط اس طور پر شرکت کی اجازت دی کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلافت کے لیے نامزد نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحات سے قبل فرمایا، میں اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین کے حقوق کو پہچانے اور ان کی حرمت ملحوظ رکھے۔ میں اسے انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں شہریوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتی باشندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا کہ یہ اصل عرب ہیں اور اسلام کا خمیر ہیں، ان کے محصول انہی کے فقراء پر خرچ کیے جانے چاہیے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کا خیال رکھے، ان سے عہد کی پابندی کی جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے، ان پر برداشت سے زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں۔ آپ نے یہ درخواست ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے پسند کی تھی، مگر عمر فاروق کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یہ کہہ کر اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ تھی۔ جان کنی کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آ جائے۔ واللہ آج کے دن کسی ہولناکی سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہوتا تو میں ساری دنیا قربان کر دیتا۔ ناظرین، 3 دن زخمی حالت میں گزار کر 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو دنیا کی تاریخ کے اس بے مثال حکمران نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کی جگہ 3 دن تک مسجد نبوی کے امام رہے، نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری خواہش کے مطابق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔